बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु मन वालों ने हम सबको दावत व तबलीग के इस मुबारक इज्तिमा में आने की तौफीक दी है। अल्लाह ताला हम सबका यहाँ आना कबूल फरमाए। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु मन वालों ने इंसान को बहुत छोटी सी जिंदगी दी, बल्कि इस उम्मत ही को अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा वक्त दिया है। इस उम्मत की उम्र हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक तकरीबन 1500 साल गुजर रहे हैं, जबकि पिछली उम्मतों में एक एक आदमी की उम्र हजार साल होती है। तो अल्लाह ने इस उम्मत ही को छोटी उम्र दी है, छोटी जिंदगी दी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से समझाया, फरमाया कि एक आदमी को कुछ तामीरी काम कराना था, उसने मजदूर बुलाया और उनसे काम कराना शुरू किया। वो मजदूर सुबह आए, उन्होंने काम शुरू किया, चंद घंटे काम किए तो थक गए। उन्होंने जाकर मालिक से कहा कि हम तो थक गए हैं, किसी और को बुला लीजिए। तो मालिक बड़ा मेहरबान था, उसने नौकरों मजदूरों को पूरी दिन भर की जो मजदूरी तय थी वो मजदूरी देकर उनको रुखसत कर दी। फिर दूसरे आ गए, उन्होंने भी चंद घंटे काम किए और काम करने के बाद वो भी थक गए और उन्होंने भी कहा कि हमसे भी काम पूरा नहीं होगा, हम भी वापस जाएंगे। तो मालिक ने उनको भी पूरी मजदूरी देके रुखसत कर दी। फिर होते होते असर का वक्त हो गया, जैसे अब असर का वक्त हो गया। असर और मगरिब के दरमियान में थोड़ा वक्त रहता है, तो कुछ और मजदूर आए, उन्होंने ये थोड़ा सा वक्त काम किया और जो काम बाकी था उसको पूरा किया। तो मालिक उनसे खुश होकर उनको मालिक ने दुगनी मजदूरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल पिछली उम्मतों और इस उम्मत की है कि पिछली उम्मतों को लंबा काम का वक्त मिला, इस उम्मत को बहुत थोड़ा, जैसे असर से मगरिब के दरमियान का वक्त। लेकिन इस उम्मत ने काम पूरा किया, ये दीन को पूरा किया। इस पर अल्लाह ने इस उम्मत को दुगनी मजदूरी देने का वादा फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने छोटी सी जिंदगी दी है, उस पर जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है वैसे वैसे अचानक की मौतें बढ़ रही हैं। लोग अचानक दुनिया से जा रहे हैं। जिस किसी का भी इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं कल अच्छे ही तो थे, सुबह ही तो मुलाकात हुई थी, थोड़ी देर पहले ही तो उनसे बात हुई थी, क्या हो गया, कैसे चले गए, अचानक चले गए। तो अचानक की मौतें बढ़ गई। किताबों में लिखा है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत याकूब और हजरत इजराइल दोनों मिले तो हजरत याकूब ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अचानक आके कहते हैं कि चलो, तो अचानक किसी को बोले चलो तो मुश्किल हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, आने से पहले जरा हमें बता दीजिए कि आने वाले हैं, तो हम भी थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। तो फिर तैयारी के बाद चलना आसान होता है जी। पहले से अगर सिग्नल मिल जाए, इशारा मिल जाए तो आदमी तैयार हो जाता है, फिर आसान हो जाता है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, कहा कि ठीक है, हम आने से पहले आपको बताएंगे। एक जमाना गुजर गया। एक जमाने के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब की जान लेने आए। तो हजरत याकूब ने कहा, भाई आपका हमारा वादा हुआ था, आपने कहा था कि आने से पहले बोल बता के आएंगे, आज आप बिना बोले बताए अचानक आ गए और कहते हैं चलो।
تو حضرت اسرائیل نے فرمایا میں بولے بتائے بغیر نہیں آیا، میں نے آپ کو سگنل دیا، اشارہ دیا، الارم بجایا اور اس کے بعد لینے آیا ہوں، ہمیں تو کوئی اشارہ ملا ہی نہیں۔ تو حضرت یعقوب سے حضرت اسرائیل نے فرمایا ہم نے آپ کو 3 اشارے دیے، 3 الارم بجائے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس لینے آئے ہیں۔ پوچھا کیا اشارہ تھا؟ فرمایا پہلا اشارہ کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ کالے بال تھے۔ ایک دن آپ نے آئینے میں چہرہ دیکھا تو آئینے میں جب چہرہ دیکھا تو سر میں یا داڑھی میں ایک آنکھ سفید بال نظر آئے۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے پہلا اشارہ تھا کہ زندگی کی شام ہونے لگی ہے، اس لیے سر اور داڑھی میں یہ سفید بال نکل کے دکھا رہے کہ جب اندھیرا ہونے لگتا ہے تو روشنی ہونے لگتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اندھیرا ہونے والا ہے تو اب چاروں طرف لائٹ جل رہے ہیں، اب تھوڑی دیر میں اور بھی زیادہ لائٹ جل جائیں گے۔ تو اس طرح سر اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو کر یہ اشارہ دیتے ہیں کہ زندگی کا بھی اندھیرا ہونے والا ہے، شام ہونے والی ہے۔ اچھا، فرمایا دوسرا کیا اشارہ تھا؟ تو حضرت اسرائیل نے پوچھا آپ کے گھر میں پوتا پیدا ہوا، بیٹے کا بیٹا؟ فرمایا کہ ہاں پیدا ہوا۔ تو فرمایا پوتا آپ کے لیے دوسرا ہماری طرف سے اشارہ سگنل تھا کہ پوتے نے آ کے دادا جان سے کہا کہ دادا جان کب تک رہیں گے؟ آپ جائیں گے تبھی تو ہم بھی گھر بسائیں گے، جی اگر آپ ہی رہ جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے آپ گھر خالی کریں تو ہم زندگی اپنی گزاریں گے، تو آپ کو نکلنا چاہیے۔ نیو جنریشن نے اشارہ دیا کہ اولڈ جنریشن، پرانے لوگوں کا وقت ختم ہو رہا ہے، ان کو جانا چاہیے۔ پوچھا اچھا تیسرا اشارہ؟ فرمایا تیسرا اشارہ بڑھاپا آ گیا تھا، یہ جی بڑھاپا آ گیا، بیٹھو تو اٹھا نہیں جاتا، اٹھو تو بیٹھا نہیں جاتا، کانوں کو صاف سنائی نہیں دیتا، آنکھوں کو صاف دکھائی نہیں دیتا، جی کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ سب ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ ہاں ہو گیا تھا۔ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا یہ ہماری طرف سے لاسٹ اینڈ فائنل سگنل تھا، آخری اشارہ۔ یہ زندگی میں جتنی قوتیں طاقتیں اللہ نے دی تھی وہ سب طاقتیں رخصت ہونے لگی ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں پہلے حضرت اسرائیل بھی اشارہ دے کے آتے تھے، پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اشارہ دے کر آتے تھے، اب اچانک آ رہے ہیں اور اچانک دنیا سے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے زندگی پہلے ہی سے مختصر، اس میں اچانک کی موتوں نے زندگی کو اور بھی مختصر کر دیا ہے۔ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اللہ جل جلالہ من والوں نے دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں دنیا بنانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، دنیا میں اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں 2 کام کرو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی، یہ 2 کام کرو گے تو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ نے سمجھایا کہ وہ 2 کام کیا ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 کام کرو تو اللہ تمہارے لیے جنت ٹھکانہ بنا دیں گے۔ کیا 2 کام؟ پہلا فرمایا کل اللہ کے سامنے کھڑ کے حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کا ڈر دل میں پیدا کر لو۔ یہ آنکھ کا پردہ کھلنے سے پہلے یاد کر لو کہ آنکھ جدھر بھی جائے گی کل اس کا حساب دینا ہے۔ یہ کان کا پردہ کھلنے اور کان میں کسی چیز کے کسی آواز کے گھسنے سے پہلے یہ احساس کر لو کہ جو کچھ سنو گے اس کا کل جواب دینا ہے۔ یہ زبان کھلے گی چلے گی تو اس زبان کے کھلنے اور چلنے سے پہلے یہ یاد کر لو
کہ ہر بول کو کل تولا جائے گا، ہر بول کل تولا جائے گا، اس لیے کل تولنے سے پہلے آج بولتے ہیں کہ تول کر بولو، کہ کل ہر بول تولا جائے گا، اس لیے ڈرو کہ کل حساب دینا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رہنا چاہیے کہ کل اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ زندگی کا حساب بہت مشکل ہے، پوری زندگی کی۔ گھر میں سودا لانے کے لیے کہتے ہیں گھر کا سودا لا کے حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اماں نے 100 روپے ہاتھ میں دے کے چند 4 5 7 چیزیں جی سنا کے کہا کہ جی 1 kg ٹماٹو لے لینا، 1 kg پیاز لے لینا، 500 روپے کی ہری مرچی لے لینا، یہ تھوڑی سی کوتمیر لے لینا، پودینہ یہ سارے 8 10 چیزیں سنا کر 100 روپے ہاتھ میں دیے۔ سودا لے کے بچہ واپس آیا اور واپس آ کر اس نے چپٹی اماں کے ہاتھ میں دی، چلر پیسے وہ اماں کے ہاتھ میں پکڑائے اور جو تھیلی تھی سودے کی وہ سامنے رکھا۔ اماں نے چٹھی دیکھی، اٹھا کے ایک طرف پھینک دی، چلر پیسے جیب میں ڈال لیے، حساب ہو گیا 100 روپے کا۔ اگر اماں پوچھنا شروع کرے پیاز کتنے کی لی، ٹماٹر کتنے کا لیا، جی یہ 5 روپے کی ہری مرچی اتنی سی، یہ کوتمیر اتنی تھوڑی سی، یہاں کیوں لیا، اور آگے جاتے وہاں اور سستے میں ملتا، تو 100 روپے کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ 100 روپے کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا تو سوچ کر دیکھیں زندگی کا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کتنا پانی پیا دنیا میں اور جتنا پانی پیا اس کے بدلے میں سجدے کتنے کیے، سبحان اللہ کتنے پڑھے، الحمدللہ کتنے پڑھے، تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ حساب آسان کر دے۔ جی اما جان عائشہ نے پوچھا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عذب، جس سے پوچھ تاچھ شروع ہو جائے، جس سے پوچھ تاچھ شروع ہو جائے، سجدے کتنے کیے، پانی کتنا پیا، کھانا کتنا کھایا، اللہ کا نام کتنے بار لیا، اگر پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تو پھر انسان بچے گا نہیں، پھنس جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ حساب یسیر ہو جائے تو کل اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اس کا ڈر دل میں پیدا کرو اور زندگی اس خوف کے ساتھ میں گزارو کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ یاد کر لو کہ اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ فرما پہلی بات وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اللہ کے سامنے کھڑ کے جواب دینا ہے، اس کا ڈر دل میں آ گیا۔ محمود سبکتگین ایک بہت انصاف پسند بادشاہ گزرے، بہت اچھے بادشاہ، انہوں نے بہت انصاف کے ساتھ میں کام کیا۔ ان کے لشکر، ان کی فوج کے چند نوجوان سر پھرے، وہ ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں میں جا کر ایک بڑھیا کی ایک گائے تھی، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے کھا کے صاف کر کے صبح بڑھیا اٹھی تو دیکھا کہ وہ گائے کی جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کو بہت تکلیف ہوئی، اس کو بہت رنج ہوا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، چلانے لگی، کہنے لگی ایک زندگی کا سہارا تھا وہ بھی کسی نے مار کے کھا لیا۔ تو لوگوں نے بتایا اماں ڈرو نہیں، ہمارے بادشاہ بہت اچھے انصاف پسند بادشاہ ہیں، وہ کل اس بستی سے گزرنے والے ہیں، یہ جو بستی کے باہر ندی ہے اس ندی کے اوپر جو پل ہے اس پل پر سے وہ گزر کے جائیں گے، تو تم اس پل پہ پہلے سے جا کے کھڑ جانا، جب محمود کی سواری آئے تو ان کو کھڑا کے اپنا مدعا سنانا۔ تو وہ جا کے کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی تو جب پل پہ چڑھ کے آگے بڑھی تو اس عورت نے بادشاہ کے گھوڑے کا لگام پکڑ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا اور میرا ایک مقدمہ ہے، بتائیے اس پل پر حل کریں کہ پل صراط پہ حل کریں؟ کیا اس پل پہ حل کریں کہ پل صراط پہ؟ محمود سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا پل صراط پہ میری ہمت نہیں ہے، بتا یہاں حل کر لیں گے۔ تو اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، اس کا ڈر دل میں آ جائے۔ اور دوسرا فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، خواہشات اندر سے ابلتے رہتے ہیں، خواہشات اندر سے ابلتے رہتے ہیں، خواہش بند نہیں ہوتی، وہ اندر سے ابلتی رہتی ہے خواہشیں۔ بریانی کھائی، بڑی مزیدار تھی بریانی، مزیدار بریانی کھایا تو دو آدمی دو لقمے زیادہ کھا لیتا ہے، دو لقمے زیادہ کھایا تو جگہ ختم ہو گئی نا، پیٹ میں جگہ کم ہو گئی، اب کہنا چاہیے بس وہی بریانی کھایا اور کچھ نہیں کھا سکتے، جی ایسا نہیں بولتا۔ کھانے والا بریانی ختم ہونے سے پہلے دستر پر میٹھا تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، جی میٹھا نہیں آیا تو آواز دیتا ہے ادھر میٹھا نہیں ہے، وہ آواز دے کے بلاتا ہے۔ ایک آدمی بہت ماشاءاللہ دبا کے کھایا ہوں، بازو والے کو اندازہ ہوا کہ اس نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب اور کچھ گنجائش نہیں بچی ہے، لیکن پھر بھی اس نے میٹھے والے کو بلایا، کہا کہ میٹھا کیسے کھاؤ گے، اتنا کھا چکے ہو؟ جی تو اس نے کہا میٹھا تو کنڈکٹر ہے، جگہ بنا کے خود چلا جائے گا۔ تو بریانی کھانے کے بعد میٹھا یاد آ جاتا ہے، میٹھا کھانے کے بعد ٹھنڈا یاد آ جاتا ہے، ٹھنڈا پینے کے بعد گرم چائے یاد آ جاتی ہے، اور سب کھانے کے بعد پان چبانا انسان کو یاد آتا ہے کہ اندر سے خواہشیں ابلتی ہیں، بند نہیں ہوتی، خواہشیں ابلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا نہى النفس عن الهوى، خواہش کو روکو۔ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، خواہش کے پورا کرنے کے لیے چار چیزیں چاہیے، چار چیزیں، اور دنیا میں وہ چار چیزیں نہیں ہیں، اس لیے خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی زندگی چاہیے جس کے ساتھ میں موت نہ ہو۔ 24 مالے کی بلڈنگ پہ چڑھ گیا، اوپر سے جھانک کے دیکھا تو زمین بالکل نیچے نظر آ رہی، صاف، زیادہ دور دکھائی نہیں دے رہا ہے، نزدیک ہی لگ رہا ہے۔ اس نے سوچا کود کے دیکھیں گے، تو کود تو سکتا ہے، زندگی نہیں بچے گی۔ اوپر سے 24 مالے کی بلڈنگ سے کود تو سکتا ہے، زندگی بچے گی؟ زندگی نہیں بچے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے خواہش کے پورا کرنے کے لیے نظام بنایا کہ خواہش پوری ہونا تو یہ موت نہ ہو، لیکن دنیا میں اللہ نے زندگی کے ساتھ میں موت لگا دی۔ خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی جوانی چاہیے جس کے ساتھ میں بڑھاپا نہ ہو۔ دنیا میں اللہ نے جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا لگا دیا ہے، جی آدمی جوان ہوتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کب بوڑھا ہو گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ کل ہی تو ابھی گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے، اتنے میں بچپن گزر گیا، جوانی بھی آ گئی، جوانی جا کر بڑھاپا بھی آ گیا۔ یہ جوانی میں تو جوش ہوتا ہے، کچھ بھی کھا کے ہضم کر لیتا ہے، اب بڑھاپے میں کھانا تو 10 بار سوچنا پڑتا ہے، یہ ہر چیز مشکل ہو گئی۔ تو دنیا یہ خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں، اس لیے کہ خواہش کے پورا کرنے کے لیے ایسی جوانی چاہیے جس کے ساتھ بڑھاپا ہو، یہ خواہش کے پورا کرنے کے لیے یہ ایسی صحت چاہیے جس کے ساتھ میں بیماری نہ ہو۔ اچھا مزیدار کھانا لگتا ہے، 2 نوالے زیادہ کھا لیں تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے دکھایا تو ڈاکٹر کہیں گے کہ 2 دن کھانا نہیں کھانا، جو 2 نوالے زیادہ کھایا تو بیماری نے گھیر لیا تو 2 دن کا کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ کہ اللہ نے دنیا کے اندر صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دی ہے، ایسے ہی دنیا میں اللہ نے یہ خوشیوں کے ساتھ میں غم لگا دیا ہے۔ یہاں خوشی کے ساتھ میں غم ہے، غم آ جائے تو پھر آدمی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ جوان بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی آ کے آدمی کہے بہت مزیدار آئس ہے، ذرا چاک کے دیکھو، ذرا کھا کے دیکھو، تو کھائے گا آئس؟ وہ کہے گا میں تو نہیں کھاتا، تمہیں بھی میرے سامنے کر کو نہیں کھاتا، کہ میں دوسرے کو کھاتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنا زبردست میرے اوپر غم سوار ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے یہ 4 چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میں لگا دی، زندگی کے ساتھ موت، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، صحت کے ساتھ بیماری، اور خوشی کے ساتھ غم۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مامون رشید، بہت بڑے بادشاہ، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی، مامون الرشید۔ ان کو ایک باندی ملی، باندی، اس زمانے میں لوگ انسان بھی بکتے تھے، ایک باندی ان کو ملی۔
تو وہ باندی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت ہی جمیل. اس باندی کو دیکھ کر وہ مامون اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اپنے درباریوں کو، وزراء کو اور سب کو بلا کے کہا کہ دیکھو 3 دن میں اس باندی کے ساتھ میں محبت کے، لذت کے، مزے کے گزارنا چاہتا ہوں. مجھے 3 دن تک کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا، کوئی مجھے پریشان نہیں کرنا. باہر کچھ بھی ہو جائے آپ ہی سنبھال لینا، باہر قیامت بھی آ گئی تو اندر مجھے نہیں بولنا. اس نے کہا 3 دن تک دروازے بند، کھڑکیاں بند، سب پر پردے. اب 3 دن تک کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. 3 دن کے لیے باندی کے ساتھ میں بند ہو گئے. باندی کو گود میں بٹھایا اور محبت کے ساتھ اس کو ایک انگور کا دانہ کھلانے لگے. ایک انگور کا دانہ منہ میں ڈالا تو وہ حلق کے راستے سے اندر چلا گیا. دوسرا انگور کا دانہ ڈالا تو وہ انگور کا دانہ بجائے حلق میں جانے کے وہ سانس کی نالی میں چلا گیا. اور سانس کی نالی میں جا کر ایک لمحے میں وہ باندی ان کے گود میں پڑی تڑپ کے مارے. سارے دروازے بند کیے تھے، موت کے آنے کا دروازہ بند نہیں کر سکے، غم کے آنے کا دروازہ بند نہیں کر سکے. اس لیے دنیا میں کسی کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ موت کا دروازہ بند کر دے، بڑھاپے کا دروازہ بند کر دے، بیماری کا دروازہ بند کر دے اور غم کے آنے کا دروازہ بند کر دے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں، یہ ضرورت پورا کر کے اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے کی جگہ. اسی لیے تبلیغ میں کہتے ہیں کہ زندگی گزارنا سیکھو تو ہی کام کرنا ہے. کل اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈر جانا اور خواہش سے اپنے آپ کو روک لینا. آج کے زمانے میں 2 ویلر بہت آسان ہو گئی جی، بہت آسان ہے اسے چلانا. کیا کرنا جی؟ راستہ خالی ہو تو ایکسیلیٹر دبانا، بیچ میں کوئی آ گیا تو بریک دبانا. بہت آسان ہے. زندگی میں کسی نے گاڑی نہیں چلائی تھی، ہم نے اس کو بتا دیا یہ ہائی وے ہے ماشاءاللہ، اس ہائی وے میں راستہ کھلا ہوا ہے جی، آرام سے چلاؤ. راستہ کھلا ملے تو ایکسیلیٹر دبانا، بیچ میں کوئی آ جائے تو بریک دبانا جی. ہم نے اس کو سیٹ پر بٹھا کے کہا کہ جاؤ جا کے ایک راؤنڈ مار کے آ جاؤ جی. اس کو راؤنڈ مارنے کے لیے بھیجے تو وہ راؤنڈ مار کے واپس آئے گا یا وہیں سے اسپتال چلا جائے گا؟ ارے کہاں جائے گا؟ اسپتال چلا جائے گا. جو زندگی میں کبھی گاڑی چلانا نہیں سیکھا تو وہ اس کے لیے گاڑی چلانا آسان ہے لیکن اس کے لیے مشکل ہے. ایسے ہی زندگی کی گاڑی چلانا بھی آسان ہے لیکن اس کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ نیکیوں کے راستے پر ایکسیلیٹر دباؤ، گناہ بیچ میں آ گیا تو بریک لگاؤ. تو نیکیوں کے راستے پر ایکسیلیٹر دبانا بھی سیکھنا پڑے گا اور گناہ سامنے آئے تو اس پر بریک لگانا بھی سیکھنا پڑے گا. اسی کے لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا کر زندگی کی گاڑی چلانا بھی سیکھو. ارے سیکھیں گے انشاءاللہ. زندگی کی گاڑی چلانا 4 مہینے لگا کے سیکھیں گے انشاءاللہ. کون سیکھیں گے بھی؟ ماشاءاللہ سارے مجمع نے نیت کی ہے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا کر زندگی کی گاڑی چلانا بھی سیکھیں گے. یہ کب سیکھیں گے؟ جانے سے پہلے، جانے کے بعد؟ ہاں جانے سے پہلے سیکھ لیں گے نا انشاءاللہ. کب جانے والے ہیں پتا نہیں ہے. اس لیے جلدی سے جلدی ترتیب بنانا ہے، جلدی سے جلدی اس کی فکر کرنا ہے. ابھی انشاءاللہ نکاح بھی ہوں گے ہماری اس مجلس میں، نکاح بھی ہوں گے. کچھ نوشا یہاں سامنے بیٹھے ہیں جن کا بھی تھوڑی دیر میں نکاح ہونے والا ہے. مجلس میں بہت سارے وہ نوشا بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پہلے نکاح ہو گیا ہے. تو پرانے نوشا ہیں، کچھ نئے نوشا ہیں اور چند نوجوان ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو امید بھی لگائے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے ارمان بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بھی شادی کرا دے. تو کچھ پرانے نوشا، کچھ ہونے والے نوشا، کچھ اب کے نوشا. تو وہ پوری مجلس ہی نوشاؤں کی مجلس ہے. یہ نوشاؤں کی مجلس ہے ماشاءاللہ. نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے. ایسے ہی نکاح ایک معاملہ ہے، لین دین.
اور نکاح ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کے بغیر مرد ادھورا رہتا ہے، نکاح کے بغیر عورت ادھوری رہتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حوا کو ابھی نہیں بنایا تھا۔ حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا تو حضرت آدم کو جنت میں اکیلا پن لگنے لگا، تو پھر اللہ نے حضرت آدم کی مائن تصویر سے حضرت حوا کو بنا کر جب دونوں کو جنت میں ٹھہرایا تو اب حضرت آدم کو جنت لگنے لگی۔ تو یعنی مرد عورت کے بغیر، عورت مرد کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کی ایک بڑی ضرورت ہے نکاح۔ ایسے ہی نکاح ایک معاملہ ہے لین دین۔ نکاح کے وقت پر جب لین دین کہا جاتا ہے تو بہت ساروں کے ذہن میں آتا ہے جوڑے جہیز کا لین دین۔ جوڑے جہیز کا لین دین جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، یہ نیچے نہیں بنایا، لینے والا مانگنے والا ہاتھ نہیں بنایا۔ لڑکی اگر اپنے گھر سے ڈنر سیٹ نہیں لے کے آئے گی تو مطلب ہم اپنے گھر میں پتے میں کھاتے تھے، ہمارے گھر میں برتن نہیں تھے کھانا کھانے کے لیے کہ ہمارے گھر کو آنے والی لڑکی وہ اپنے ساتھ ڈنر سیٹ لے کے آئے گی۔ نہیں، ہم مانگنے والا ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے مرد کو اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنایا ہے۔ جوڑے جہیز کا لین دین نہیں، مہر کا دینا، یہ لڑکا مہر دیتا ہے اور لڑکی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، تو اسے کہتے ہیں لین دین۔ ضرورت بھی ہے، لین دین بھی ہے۔ زندگی میں پتہ نہیں انسان کتنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کتنے لین دین کرتا ہے۔ صبح گھر میں اٹھے، چائے کی ضرورت ہے، لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہے، وہ چائے پیتے ہیں۔ یہ جو چائے پینے والے نے دیکھا کہ گھر میں دودھ نہیں ہے تو دوڑ کے گئے اور جا کے دودھ لے کے آیا اور دودھ لا کر انہوں نے چائے بنا کے پی لی۔ تو دودھ خریدنے کو لین دین کہتے ہیں، چائے بنا کے پینے کو ضرورت پورا کرنا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی دودھ دینے کے لیے باہر نکلا اور ساتھ میں بینڈ باجے والے بینڈ باجے والوں کو لے کے جا رہا ہے دودھ دینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے گیا اور پوری گلی میں روشنی ہو گئی ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا، آدمی خاموشی سے جاتا ہے، دودھ لے کے آتا ہے، گھر میں چائے بنا کے پی لیتا ہے۔ تو ایسے ہی نکاح کی ضرورت بھی پوری کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو۔ بغیر بتائے کہ نکاح کرو گے تو کبھی کبھی یہ نوجوان لڑکا گھر کے سامنے رات کے 10-11 بجے کھڑا ہے، پڑوس والے گزر رہے، پڑوس والوں نے دیکھا اس شریف گھرانے میں جہاں جوان بچیاں رہتی ہیں یہ نوجوان کیوں کھڑا ہے، لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا، تہمت لگائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ اس بچی کا فلاں بچے سے نکاح ہو گیا ہے، تو تب لوگوں کو شبہ نہیں ہوگا، تہمتیں نہیں لگیں گی۔ تو نکاح کو سادگی کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ موعونا، بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں نکاح کے نام پر کم سے کم پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ نکاح مال لٹانے کا موقع نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ زندگی میں ایک شادی کرتے ہیں، لٹاؤ مال بھی، لگاؤ اڑاؤ، سب کو خوش کرو، اپنوں کو، پرایوں کو، دوستوں کو، نزدیک والوں کو، دور والوں کو، سب کو خوش کرنے کی فکر میں اللہ رسول کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ نکاح لوگوں کو خوش کرنے کا موقع نہیں ہے، نکاح اللہ رسول کو خوش کرنے کا موقع ہے۔ یہ نکاح کا مقصد کیا؟ دو دلوں کا ملنا، اور دو دل ملیں گے اس وقت پر جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جب دو دل ملیں گے تو ایک جوڑا بنے گا۔ لوگ رخصتی کرتے وقت پر کہتے ہیں یہ جوڑا سدا سلامت رہے، تو جوڑے کا سدا سلامت رہنا دل ملنے پر رہے۔ دل ملیں گے تو جوڑا بنے گا، پھر وہ جوڑا چھوٹا کنبا بنے گا، وہ کنبا ایک چھوٹا خاندان بنے گا، وہ خاندان ایک قبیلہ بن جائے گا، ایک آبادی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو پہلے دل ملنا چاہیے، اور دل ملانے کی طاقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے،
نہ ہم جن کو شادیوں میں منت کر کے بلاتے ان کے پاس ہے. دل ملانے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. قلوب العباد بین اصبع الرحمن، تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں. یقلبہ کیف یشاء، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے. اس لیے نکاح اللہ رسول کو خوش کرنے کا موقع ہے. یہ نکاح میں اگر اللہ رسول کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ دل ملاؤ دیں گے. تو کہتے ہیں دل مل جانا یہ نکاح کی برکت ہے. اور یہ برکت کب ملے گی؟ جب نکاح کے نام پر ہم پیسہ نہیں اڑائیں گے، پیسہ نہیں لٹائیں گے، پیسہ نہیں خرچ کریں گے. لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہم اڑا رہے ہیں، تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے پیٹ میں درد نہیں، دل میں درد ہو رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس طرح اڑانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا تھا. اس مال میں دوسروں کا حق تھا اور آپ نے اپنی خواہش میں اڑا دیا. اس لیے کہتے ہیں نکاح یہ کم سے کم پیسہ خرچ کر کے، نکاح میں دو ہی خرچ ہیں، ایک مہر ادا کرنا، دوسرا ولیمہ کرنا. مہر ادا کرو اور اللہ نے مہر کے ادا کرنے میں یہ بات بتائی لڑکیوں کے خاندان اور گھرانے والوں سے پوچھ کے ادا کرو. ان کے گھرانے کا جو معیار، ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے مہر بنتا ہے. آج اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. لڑکے والے اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، لڑکی والے اتنے مجبور رہتے ہیں کہ وہ کچھ آواز ہی نہیں نکالتے ہیں. اس لیے وہ جو کہا جائے مان لیتے ہیں. اور ولیمہ کرو. لڑکے والوں کے ذمہ ہے دونوں کام. لڑکی کے ذمہ، لڑکی والوں کے ذمہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ 18 سال 20 سال پال پوس کر، دل کا ٹکڑا بنا کر، آنکھوں کا نور بنا کر جس بچی کو رکھا تھا وہ دل کا نور دے رہے ہیں، آنکھوں کا نور دے رہے ہیں، جگر گوشہ دے رہے ہیں، دل کا ٹکڑا دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ اس لیے لڑکی والوں کے ذمہ نہیں، لڑکے والوں کے ذمہ جو خرچ ہے. تو نکاح کو سادہ ہونا چاہیے. اور ابھی نکاح ہوگا ماشاءاللہ، پہلے بہت ساروں کے نکاح ہو گئے ہیں. یہ لڑکی صرف اس شوہر کے جملے پر کہ میں نے قبول کیا، اپنے آپ کو، اپنا گھر بار کی ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جا کے آباد ہو جاتی ہے، اسی گھر میں رہ جاتی ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ازدواجی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا؟ فرمایا 3 اصولوں پر گزارنا. پہلا اصول ہے جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا. نکاح کسی سے، محبت کسی سے نہیں. یہ نکاح کسی سے کر لیا، محبت کسی اور سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، خود اللہ کے رسول نے اپنی ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ محبت کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال میرے سے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نام لے سکے. کسی کو ہمت نہیں ہے بیوی کا نام لینے کی. پوتے کا نام، نواسے کا نام لے لے گا، بیوی کا نام نہیں لے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سے. پھر وہ حضرت عمرو بن عاص نے سوال بدل کے پوچھا، رسول اللہ میں عورتوں میں نہیں مردوں میں پوچھتا ہوں. تو حضور کا جواب سنو. اللہ کے رسول نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے. ارے کون ہے عائشہ کے ابا؟ کون ہے عائشہ کے ابا؟ بولو نا. حضرت ابو بکر. حضور نے ابو بکر نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. تو جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرنا. اور دوسرا نرم زندگی گزارنا، نرمی کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی. تم کون سے سیدھے ہو کے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو اس کے ٹیڑھے پن میں فطرت ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ میں فائدہ اٹھاؤ. کیسے؟ فلیکسیبل بن کر، نرم بن کر اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور تیسری چیز بتایا معاف کرنا. یہ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہر چھوٹے بڑے سے بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے. اگر بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو بیوی کو بھی معاف کرنا.
اس کے ساتھ میں پکڑ دھکڑ کا طنز تانے کا کام معاملہ نہیں کرنا. غلطی بیوی سے ہو گئی اور شروع کر دیا تمہارا خاندان ایسا, تمہارا گھرانہ ایسا. وہ بچی پریشان ہو جاتی ہے, مجھ سے بھول ہوئی, میرے ماں باپ نے کیا کیا, میرے گھر خاندان نے کیا کیا. اس لیے تانے طنز کی زندگی نہیں, تانے طنز کے نشتر, گالی کے نشتر, گالی کے تیر چلا کے نہیں, معاف کر کے زندگی گزارنا. یہ 3 اصول ہیں ازدواجی زندگی کو خوشگوار جنت نشاں بنانے کے. کیا اس سے محبت کرنا, نرمی سے زندگی گزارنا اور معاف کرنا. کریں گے انشاءاللہ.